आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। तालिबान की जंग बंदी, हुकूमत और अस्करी क़यादत का इम्तहान और तालिबान और अल्ताफ हुसैन दोनों एक कैसे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। गुज़िश्ता काफी सालों से हम पाकिस्तानी अवाम खुशियों को तरस रहे थे। हम अपने शब रोज लाशें उठाने के साथ साथ, अपनी हालत पर आंसू बहाने के साथ साथ, अपनी बेबसी पर खून के घूंट पीने के साथ साथ इस कोशिश में मसरूफ थे कि किसी तरह, किसी भी तरह साल के 12 महीनों से, महीने के 4 हफ्तों से, हफ्ते के 7 दिनों से और दिन के 24 घंटों से अपने लिए खुशियों को कशीद कर सकें, अमन को हासिल कर सकें। और आज वो लम्हा, वो दिन आ गया। अमन को एक मौका चाहिए था, लगता है आज मिल गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। बहुत खुशाइन बात है लेकिन खदशात से भरपूर। बहुत अच्छी बात है लेकिन शकूक व शुबहात से भरपूर। बहुत अच्छी बात है लेकिन सवालात से भरपूर। सवाल ये हैं कि क्या अब 1 महीने तक हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? और अगर कोई दहशतगर्दी हुई तो इस बात की क्या जमानत है कि वो दहशतगर्दी किसी तालिबानी ग्रुप ने नहीं की है? सवाल यह है कि जंगबंदी के एवज हुकूमत ने तालिबान की किन शराइत को माना है और वो कौन सी तजावीज़ हैं जिन पर अमल दरामद करके हुकूमत ने करने की यकीन दहानी इन्हें कराई है। और सवाल ये भी है कि अब वो कौन से इक़दामात हैं जो हुकूमत को फौरी तौर पर करने चाहिए ताकि कहीं ये आर्जी जंगबंदी तालिबान के लिए वक्त के हुसूल का जरिया ना बन जाए। और सबसे अहम बात ये कि क्या अब फौजी मुदाखलत को दावत देने वाली कुव्वतों के मुंह बंद हो जाएंगे? आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं जनरल अमजद शुएब साहब ने। JUIF से हमारे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। MQM से रेहान हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ हैं राना मोहम्मद अफजल साहब। पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जनरल अमजद शुएब साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। ये तालिबान की जानिब से जो खबर आई है जंगबंदी के ऐलान की, आपके ख्याल में ये कितनी अहम है, कितनी खुशाइंद है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। खुशाइंद तो आप कह सकते हैं इस नुक्ता निगाह से कि हुकूमत की और बाज़ पार्टियों की बड़ी ख्वाहिश थी कि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जी। तो ये एक प्री कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से थी, सो वो मसला हल हुआ और अब इनको लाजमन नेगोशिएशन शुरू करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि अगर 1 महीने की आर्जी भी हो ये फायरबंदी, तो चलिए 1 महीना इस मुल्क में कुछ तो खून शायद बंद हो जाए, शायद, मैं यकीन से नहीं कह सकता ठीक। लेकिन इसमें जो वक्त के लिहाज से अगर आप इसको देखें तो आप ये देखिए कि खैबर एजेंसी में वाक़या हुआ जहां 11 आदमियों की जानें गईं। आज ही हुआ जी। और 11 या 12 लोग वहां पे मारे गए। और ये वक्त था जबकि हुकूमत की तरफ से अब रिटेलिएशन आनी थी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो एक तो ये उन्होंने वक्त चुना कि इस रिटेलिएशन से पहले इसको अनाउंस कर दें ताकि आखिरी वार उन्हीं का ही आपके हिसाब में रहे ठीक। दूसरी तरफ ये है कि जो पीछे स्ट्राइक्स हुई हैं 8-10 दिन में, वो स्ट्राइक्स इतनी इफेक्टिव थी, वो सिर्फ मैं या और पाकिस्तानी मीडिया नहीं, वो पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है और कह रहे हैं कि ये इतनी प्रिसीजन और इतनी बेहतरीन इंटेलिजेंस के साथ ये मामला तय किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई उसमें ना सिर्फ कैजुअलिटीज बहुत हुई है तालिबान की, बल्कि ये तालिबान एक टोटल डिसरे में आ गए। यानी जो अपने ठिकानों पे थे वो भाग भगा के पहाड़ों में गए हैं, सिर्फ इस ख्याल से कि कोई लम्हा दूर नहीं कि अब उनके ऊपर भी ये आफत आएगी। तो इस सूरत में मतलब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा रिपीटेड हुआ ना। ड्रोन तो फिर एक दफा आके तो हफ्ता दरमियान में गैप आ जाता था, तो ये तो हफ्ता 10 दिन के अंदर, और फिर हुकूमत ने ये वार्निंग भी दे दी थी। अब सूरत हाल ये नजर आती है कि इस सूरत में जबकि
جبکہ تتر بتر ہو جاتی ہیں فورسز، اور وہ بھی ایک ایسے مشکل ٹیرین میں، ایسے علاقے میں جہاں ان کو اکٹھا کرنا اور کمیونیکیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کمیونیکیشن ہی بعض اوقات آپ کو مروانے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اسی پہ پکڑے گئے اور تو اب ضرورت ان کے لیے بھی بڑی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں، ٹائم چاہیے، ٹائم گین کریں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ سر اٹھے گا، یہ فتنہ سر اٹھائے گا دوبارہ جب یہ دوبارہ اپنے آپ کو کسی حالت میں لے آئیں گے۔ اور اس میں حکومت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپریشن کے لیے جو تیاری ہے، جو کچھ بھی انہوں نے آن لائن رکھا ہوا تھا، لائن اپ کر کے رکھا ہوا تھا، اس میں اپنے گارڈز کو لور نہ کریں بلکہ اس تیاری کو مزید بڑھا کے رکھیں تاکہ ان کا ریئیکشن ٹائم بہت تھوڑا ہونا چاہیے۔ کیا اسے پھر طالبان کی فہم و فراست کہا جا سکتا ہے؟ چونکہ 30 دن کی بات ہو رہی تھی نا، مارچ کے 31 دنوں کی، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا جنگ بندی میں۔ پر یہ ایک سٹریٹجی ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ تو ہوتا ہی ہے ان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے آج صرف اتنی بات پہ یقین کر لینا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ریحان ہاشمی صاحب، ایم کیو ایم کی نظر میں یہ فیصلہ کتنا اہم ہے؟ یہ اعلان جو طالبان کی جانب سے آج جنگ بندی کا کیا گیا، یہ کتنا فائدہ مند ہے؟ اس کے دور رس نتائج کیا نکل سکتے ہیں اور کتنی سنجیدگی لگ رہی ہے اس میں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنرل صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں بالکل متفق ہوں ان کی بات سے، کیونکہ ان کی اپنی مہارت بھی رہی ہے اس شعبے میں، اور جو بالکل جو انہوں نے بات کہی کہ انہوں نے آخری حملہ بھی ان کی جانب سے ہوا، تاکہ مطلب اختتام جو ہو رہا ہے، اور جس طرح اسٹرائکس کی جا رہی تھیں افواج پاکستان کی جانب سے، جو سرجیکل اسٹرائکس کا جس کو نام دیا گیا، اور وہ اتنی مؤثر تھیں کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستانی افواج میں اور جو ہمارے عام فورسز ہیں اس میں کیا صلاحیت ہیں اور کتنی مؤثر طریقے سے کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو ذاتی خیال ہے، یہ جنگ بندی وقتی طور پہ اہل پاکستان کے لیے شاید خوشی کا باعث ہو، مگر یہ ریفارمیشن کا ٹائم گین کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ریحان ہاشمی صاحب، کریں گے تمام حلقوں کی جانب سے اس کو خوشائند کہا جا رہا ہے، لیکن آپ اس پہ ابھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم طالبانی کمیٹی اسلام اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر بھی شک؟ دیکھیں پارس، اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو، اللہ کرے کہ امن و امان کا ضامن ہو یہ، مگر ٹو بی ویری آنیسٹ یہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کمٹمنٹ اب دیکھیں کیا جنگ بندی تو ہو گئی، کیا جو ان کے جو ڈیمانڈز تھیں کیا اس سے بیک اپ کیا ہے؟ کیا وہ ڈیمانڈ، کیونکہ جو معاملات ہیں وہ تو ڈیمانڈ سے ہیں نا، فلانا کو چھوڑو ڈھمکانا کو چھوڑو، ہم یہ اسٹرائک کرتے رہیں گے اور فلانا فقہ کو نہیں مانتے اور ان کے مدارس میں حملہ کرتے رہیں گے، کیا ان ڈیمانڈز کے حوالے سے انہوں نے مطلب بات کی؟ نہیں کی۔ یہ تو وقتی طور پر ریلیف کیا کہ جناب ہری جھنڈی دکھا دی کہ جاؤ چھوڑو ہم تھوڑا سا تر و تازہ ہو جائیں، سانس لے لیں، پھر میدان میں آتے ہیں۔ بالکل سے بات، یہ بھی ایک سوال ہے، مشروع جنگ بندی ہے یا غیر مشروع جنگ بندی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں پارس کہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ریفارمیشن کا ٹائم بھی گین کریں گے، اور شاید آپ کے دوسرے شہروں میں بھی پینیٹریٹ کریں گے، کیونکہ ابھی مطلب لیکن جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات اس پر کہی ہے نا کہ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں اپنی تیاری نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ریحان ہاشمی صاحب، دوبارہ آپ سے میں سوال کروں گی، جان چکزئی صاحب کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں۔ جان چکزئی صاحب، ذرا اس کے بارے میں جو اعلان ہوا آپ بھی فرمائیے گا، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبانی کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کی متفقہ کوششوں نے آج طالبان کو اس پوائنٹ پر، اس جگہ پر پہنچا دیا ہے، اور آج انہوں نے جنگ بندی کا یہ فیصلہ کیا تو کمیٹیوں کے مقصد کا حصول بھی پورا ہو گیا اور آج یہ پہلی کامیابی ہے؟ یا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وقتی طور پہ ہو رہا ہے اور حکومت کے لیے امتحان ہو سکتا ہے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان میں ملیٹنسی کا کوئی مستقبل نہیں، چاہے وہ شمال مغربی ہے یا کسی اور علاقے میں اور جو بھی شکل میں۔ اب دو باتیں تھیں، ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور ایک طرف آپریشن کی بات ہو رہی تھی، مذاکرات کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اور ایک کنڈیشن یہ تھا کہ طالبان ایک طرف سیز فائر کا اعلان کریں، دوسری طرف ہم آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، اور آپریشن اس طرح ہم نے بائل کیا کہ شاید اس سے جو ہے ملیٹنسی ختم ہو جائے گی، لیکن آپریشن کا اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج میں صلاحیت ہے کہ آپ ان کو ٹاسک دیں، کل وہ شمالی وزیرستان کو کلیئر کرا دیں گے، لیکن کلیئر کرانے سے کیا
کیا طالبان کی ریچ اور حملے جو ہے ختم ہو جائیں گے؟ ماضی کے آپریشنز کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب منفی میں ہے. اب اگر مذاکرات کا یہ جنون موقع ہے، واقعی طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ اس جو حکومتی آفر ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بڑھ کے آگے جانا چاہیے. حکومت کو بھی اس حوالے سے کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ پاکستانی فورسز کی سٹرائکس نے طالبان کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ بندی کا یہ اعلان کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان کام ہے. طالبان اس سے پہلے بھی مذاکرات کے لیے سیریس تھے. ہاں، انہوں نے یہ مسٹیک کیا، یہ غلط کیا، کھنڈا میں بلیکٹ کیا کہ ہمارے 23 جوانوں کو شہید کیا، جس کے بعد پروسیس ڈیریل ہو گیا. طالبان سیریس تھے آپ نے کہا، تو کیا حکومت سیریس نہیں تھی؟ پھر اس حکومت جو ہے، حکومت کا خلوص نیت تھا، لیکن جو میکینزم بنایا تھا وہ کمزور تھا. اس کی جو کئی پہلو تھے جن کو ہم نے ری ایڈریس کرنا ہے. اسی لیے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو پارلیمنٹری کمیٹی کے ہیڈز ہیں ان کو کا اجلاس بلائے اور جسے آپ کمزور کہہ رہے ہیں نا، اسی سے آج یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. یہ تو میں نہیں خیال اگر ہوتا تو ہم سیز فائر 2 مہینے پہلے حاصل کر چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور چینل ہماری کافی یہ چیزیں چل رہی تھی. اتنا خون کیوں بہا؟ یہ تو پہلے ہی دن سے ہمیں جو ہے یہ ٹاسک آنا چاہیے. اس کے لیے کیوں ہم نے اپنی جوانوں کی لاشیں دیکھی؟ مطلب کمیٹیوں کی کوئی افادیت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو گڈ لک کہتا ہوں، لیکن جو کمزوریاں ہیں اس کو ریڈریس کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں فاٹا کے عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، کوئی سیاستدان نہیں حکومتی کمیٹی میں. طالبان کی جو کمیٹی ہے اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اگر ہم نے واقعی میننگ فل مذاکرات کرنے ہیں، جو کمزوریاں ہیں اس کو ریڈریس کرنی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کیا کباہت ہو سکتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن جندولہ ٹائپ گروپ اگر حملے کریں گے، جنہیں طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے سپوائلرز ہیں جو کریں گے، اور اس کے لیے کوئی ایک نیا میکینزم بنانا چاہیے کہ کس طرح ہم جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو پن پوائنٹ کیا جا سکے اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. انہی گروپس نے مولانا صاحب کو بھی تھریٹ کیا تھا نا. دیکھیے، ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میں یہ کلیئر کرانا چاہتا ہوں، یہ طالبان کی سپورٹ کی بات نہیں، نہ ان کی ہمدردی کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گوریلا فورس ہے. ابھی تک جو ہم نے آپریشن کیے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. بے شک آپریشن کرنا ہمارے آرم فورسز کا حق ہے، ریٹیلیٹ کرنا ان کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا، ملیٹنسی بڑی ہے. ٹھیک، رانا صاحب، اب یہ جنگ بندی کا اعلان طالبان کی جانب سے کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں اب حکومت کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ مزید پائیدار ہو اور پرولونگ ہو؟ دیکھیں، کل تک ہمارے سے ہم یہی امید کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری حکمت عملی ہے یہ کامیاب ہو اور ہمیں ایک بڑی جنگ میں نہ جانا پڑے، اور اس کے ہمارے جو سیز فائر ہو اور ہم گفت و شنید کو آگے بڑھائیں. آج حکومت کی حکمت عملی جو تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب نظر آ رہی ہے. آج طالبان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کے فائدے میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو نیگوسیشن کے ذریعے آگے لے کے چلیں. اب حکومت انشاءاللہ ان کو مائل سٹون اچیو ہوا ہے نا، منزل تک تو نہیں پہنچے ابھی تک. اور دوسری بات یہ، اب میں نے آپ سے اقدامات کی بات کی تھی، مولانا سمیع الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اسے اعتماد بحال کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے. پروفیسر ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت فراغ دلی کا مظاہرہ کرے، بال آپ کے کورٹ میں ہے. اب آپ کیسے طالبانی کمیٹی کو اس پر کر سکتے ہیں کہ حکومت فراغ دل بھی ہے، حکومت سنجیدہ بھی ہے اور حکومت اعتماد بھی کرتی ہے؟ دیکھیں، طالبان اور حکومت کے درمیان بہت دوریاں ہیں. ہمیں ایک کمفرٹ لیول کریٹ کرنا ہوگا جہاں ہم ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنے گلے شکوے اور اپنی ڈیمانڈز اور اپنی ان چیزوں کے اوپر ایکشن کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس میں یہ والی کمیٹیاں جو ہیں ان میں اگر مزید لوگ شامل کرنے ہیں یا کچھ ریپلیسمنٹ کرنی ہے، ابھی ہمیں کمیٹیز کے ذریعے ہی اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں اب اس کی مائنر ڈیٹیلز کی طرف آگے جانا ہوگا. رانا صاحب، تو آپ نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی آگے بڑھانا چاہیے، لیکن بہت سے تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے آج یہ بات کی. خود جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں میجر عامر صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ اب کمیٹیوں کو تحلیل کر دینا چاہیے اور اب حکومتی اداروں اور طالبان کو براہ راست ہونا چاہیے. تو کیا اس نقطے پہ غور ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک درمیان میں مڈل مین کی جگہ پہ کسی کا ہونا کمفرٹیبل ہوتا ہے. وہ دونوں سائیڈ کو سمجھا بھی سکتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ ڈیمانڈ زیادہ شدید ہے، اس پہ بات نہیں ہوگی، آپ درمیانے راستے پہ آ جائیں. اگر ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے، وہ ایک سٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی فوری طور پہ نہیں آئی، وہ اگلے 5-10 آ سکتی ہے کہ حکومتی نمائندے اور طالبان بالکل ڈائریکٹلی آپس میں ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں کمفرٹ لیول بلڈ کرنے کے لیے ہمیں درمیان میں اگر دونوں سائیڈ کے
بڑے بڑے معتبر نمائندے ہیں، میجر عامر صاحب کا بڑا نام ہے، سمیع الحق صاحب کا بڑا نام ہے، وہ ہمیں اور قریب لے کے آئیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی یہ شروعات ہیں، اگلے چند ہفتے میں 10 دن میں۔ جنرل صاحب اب کمفرٹ لیول کی بات کی ہے ابھی رانا صاحب نے، تو کیا کنسیشنز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں پھر کہ ہم ان کو دیں گے؟ کمفرٹ لیول جو ہے وہ یہیں تک ہونی چاہیے کہ حکومت ان کو اس سٹیج کے اوپر سٹرائکس بند کر دے، کہ ایئر سٹرائکس جو ہے ہماری جو سرجیکل سٹرائکس جنہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ فی الحال روک دیں۔ وزیر اعظم اس پر غور کر رہے ہیں، ابھی یہ خبر آئی ہے؟ وہ یہی الٹیمیٹلی یہی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنسیشن آپ نہیں دے سکتے کہ شہروں میں جو طالبان یا جو کچھ بھی وہ لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کو نہ پکڑیں، کیونکہ شہروں میں جیسے کراچی ہے یا آپ کا اسلام آباد ہے، یہاں آپ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ایک عمل کرتے رہتے ہیں، ایک ایکشن کر رہے ہیں، پولیس ایکشن ہے آپ کا، آپ کی سول آرم فورسز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اب اس میں کوئی طالبان ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ملیٹنٹ گروپ کا آدمی ہے یا کوئی پروفیشنل اس میں ہے کوئی کرمنل، ان سب کو آپ نے ختم کرنا، کیونکہ شہروں میں امن قائم کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹس نے اپنی اپنی پلانز رکھی اور وہ ان کو کرنا چاہیے۔ ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ؟ اچھا، اس میں طالبان آئیں تو پکڑے جائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ شہروں میں چانس نہ لیں، آپ جو سیز فائر کی بات کریں گے تو سٹرائکس تو آپ نے روک دی جی، لیکن یہ عمل نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ نے اپنے شہروں کو جرائم سے پاک کرنا ہے، اور وہاں پہ اگر طالبان اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پکڑا جانا چاہیے تو وہ ان کی سینٹرل کمانڈ کو چاہیے کہ ان کو واپس بلا لیں اپنے علاقوں میں۔ اچھا، جو سیکیورٹی فورسز کراچی میں کارروائی کر رہی ہیں یا جہاں بھی کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں وہ جاری رہنا چاہیے؟ وہ جاری رہنی چاہیے، وہ کسی ایک کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو ان شہروں میں آپ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، خواہ وہ طالبان ہو، میں نے تو کہا وہ پولیٹیکل ونگ ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ ہو یا پروفیشنل کرمنلز ہو، کوئی بھی ہو، ان کے خلاف تو ایکشن آپ نے کرنا کیونکہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں آپ رکھیں گے۔ لیکن یہ جو فیٹا میں تھا، یہ اسپیسیفک ٹو طالبان تھا، وہ آپ نے سٹرائکس ٹھیک ہے بند کر دی وقتی طور پہ۔ اب چیز یہ ہے جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طالبان کا ایک فینومنا ہے جو ہمارے چل رہا ہے، جو جیسے ابھی بعض کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو ڈائریکٹ ان سے بات کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا۔ دیکھیں، طالبان ایک ڈیفنکٹ، ایک کالعدم تنظیم ہے جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ طالبان کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ امورل، انلیگل اور ان کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت قطعاً نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے منوائیں۔ حکومت جتنی سٹرائکس کرتے رہی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ 18 کروڑ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اس کو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بیکنگ حاصل ہے حکومت کو اس کام کے لیے۔ تو اس حد تک اگر کنسیشن دی تو وہ بھی بہت بڑی کنسیشن ہے، لیکن آپ نے پہلے ان کا ایک سٹیچر بڑھا دیا، ان سے جب آپ نے گفتگو شروع کر دی تو آپ نے ان کو ایک ریکگنیشن دے دی۔ اب اگر حکومت اس سے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا شروع کر دے تو آپ سوچیں کہ حکومت کی رٹ کہاں رہی۔ جناب صاحب ایک بات اور بتا دیجیے گا، ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت قدم لے، اب حکومت سٹیپ لے، آگے بڑھے، کہا یہ جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں حکومت اور حکومتی ادارے، جو ریاستی ادارے ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں؟ اب اگر جب حکومت سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ یہی کہہ لیجئے کہ پاکستان آرمی، پاکستان کی آرم فورسز کا تعلق ہے، وہ آج بالکل 100% حکومت کے ساتھ ہے۔ اور جب حکومت نے، جب یہ سٹرائکس ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میں نے سٹرائکس کی اجازت دی، بالکل، اس کے بعد یہ سٹرائکس کی گئی، اور پھر ملٹری ایکشن کے لیے بھی حکومت نے چیف آف آرمی سٹاف کو آتھرائز کیا، اور پھر بات آگے بڑھی کہ آپ نے تیاریاں شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج اگر حکومت ان کو روکے گی تو خدشات تو نہیں ہوں گے پھر ان کے؟ کوئی خدشات یہی ہوں گے کہ حکومت ان کو کہے گی کہ تیاری رکھیں، لیکن گو ہیڈ فائنل جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے تیاری جو ہے وہ تو ختم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو آپ کو، اگر آج آپ 10 گھنٹے کے نوٹس پہ تھے تو 10 دن کے بعد آپ کو 5 منٹ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ حکم ملے تو آپ فوراً نکلیں۔ اب جو بیک ڈور چینل بات چیت چل رہی تھی حکومت کی طالبان کے ساتھ، کیا اس میں ملٹری آن بورڈ تھی آپ کے خیال میں؟ یہ میرا خیال ہے کہ آرمی کو نہیں پتا اس چیز کا، جو یہ بیک ڈور چینل کرتے رہے، یوز کرتے رہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ میں یہاں ایگری نہیں کرتا۔ بیک ڈور چینلز میں جو کچھ بھی بیک ڈور چینلز استعمال ہوئی، انہوں نے کمیٹیوں نے بھی آپس میں بات چیت کی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ طالبان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، میں اس کا رزلٹ نہیں سمجھتا۔ ریحان ہاشمی صاحب صرف 1 منٹ دیجیے گا، آپ سے میں سوال کرتی ہوں۔ رانا صاحب، تو کیا پھر یہ فورسز کے لیے سرپرائز تھا؟
نہیں میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے وہ آن بورڈ تھے، اور زیادہ تر جو ہماری ایجنسیز جن کا رابطے ہیں وہ سیولین ایجنسیز بھی ہیں اور ملٹری کی کنٹرول ایجنسیز بھی ہیں، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں اور اپنی مشاورت کے ساتھ مل جل کے، مطلب ہمارے ہاں 2-3 ڈیفرنٹ پارٹیز نیگوشیٹ نہیں کر رہی، ہم لوگ اگر کر بھی رہے ہیں تو ہمارا ایک سینٹرل حکومت کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے نا. دیکھیں پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات اور جو جنگ ہے اس میں کنفیوز ہے، جبکہ جو عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے واضح طور پہ جو آپریشن ہے اس کی بات کی جا رہی تھی. تو کنفیوژن تو تھا نا، بیانات سے تو ایسا لگتا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آن ایک پیج پر ہیں؟ یہ جو کنفیوژن کا لفظ ہے یہ میرا خیال ایسے ہی ایک محاورتاً استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ محتاط اور احتیاط سے کام کرنے والا ایک نازک معاملہ ہے. اگر آپ وہ بے شک ہمارے ہاں ہم ان کو بہت سے لوگ ان کو وہ مجرم ہیں، جرم ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نیگوسیشن کے اندر آتے ہیں، سیٹلمنٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سپیس دینی پڑتی ہے، ان کی بات سننی پڑتی ہے. یہی کہی جانا کہ وہ مجرم ہیں ان کو یہ کریں، وہ دیکھیں وہ سپیس آئین سے باہر نہ ہو، یہ خدشات تو تھے نا. یہ تو ہماری ڈیمانڈ تھی، اور وہ ڈیمانڈ جو تھی جب انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ وہ غیر مشروط انہوں نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ آئین کے تحت ہی ہم سب کریں گے. ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ہر بات کہلوانے سے نہیں ہوتی. کچھ چیز اس کے اندر اگر ہم یہ چھوٹے پوائنٹس، آئی تھنک اس معاملے کو اوور ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا مطلب کچھ باتیں ازیوم کر لیں ہم ان کی، کچھ نہ کہی ہوئی باتوں کو بھی. ٹھیک. ریحان ہاشمی صاحب، اب جبکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی کاروائی ہوتی ہے، تو 2 سوال: کیا اس کا تعلق پھر ٹی ٹی پی سے جوڑا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی نے کہا ہم نے اپنی تمام ذیلی گروپس کو کہہ دیا ہے کہ وہ یہ جو اعلان آج کیا گیا ہے وہ اس کی پاسداری کریں گے. دیکھیں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اراؤنڈ 70 کے قریب ڈفرینٹ گروپس ہیں جو کہ اسٹرائکس کر رہے ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اور کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور بے گناہوں کو مار رہے ہیں. اچھا پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک اسپیسیفک گروپ کو ان تمام گروپس کے اوپر کنٹرول حاصل ہے جو انہوں نے ابھی کہا؟ اور اگر ہے تو پہلے جو نیگوسیشنز چل رہی تھیں اس میں آپ دیکھیں تمام بیانات جو بھی آئے ہوئے ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے گروپ کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام ابہام 1.5 مہینے سے یہی چل رہا تھا. وہ جس گروپ نے ایف سی اہلکاروں کے گلے کاٹے تھے نا، انہوں نے بھی حامی بھر لی ہے کہ اسٹرائکس نہیں کریں گے، اب یہ جنگ بندی میں ساتھ دیں گے. دیکھیں یعنی کہ اس کا براہ راست مطلب یہ ہوا کہ پاکستان آرم فورسز کی جو سرجیکل اسٹرائکس تھیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ریفارمیشن کے لیے، ٹائم گین کرنے کے لیے شاید ان کو موقع مل گیا. لیکن دیکھیں یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھیں حکومت مشکل وقت میں تو ہے ضرور، اور اس مشکل وقت میں حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ مشکل فیصلہ بھی کرے، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دہشت گردی سے نبرد ہونے کے حوالے سے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، مگر ان کو مشکل وقت میں مشکل فیصلہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں کمیٹیوں کا جہاں تک تعلق ہے، کمیٹیاں تو بن گئی ہیں، مگر آپ کو ممبران کا کہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو وہ میچ نہیں ہوتے آپس میں. ایک کچھ کہہ رہے ہیں صاحب، دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں. ایک تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک کچھ اور بات کر رہے ہیں. ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ، ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں، عوام کو ابھی تک تاحال نہیں پتا. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی متعارف کرائی گئی، بڑی اچھی محنت کی گئی، اور یہ ہم نے 8 نکاتی پروگرام جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا تھا متحدہ قومی موومنٹ دے چکی ہے، بڑا کمپریہنسو تھا، اس میں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے لی ہیں، مگر ڈائریکشن نہیں. میں نے جو پڑھا ہے ابھی تک اس میں ڈائریکشن نظر نہیں آئی. اس میں رولز اور ریگولیشنز کی بات کی ہے، حالات حاضرہ پر تبصرہ ہے، اسٹیٹسٹکس کی بات کی ہے. جی حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہے، اس میں ڈائریکشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ جناب کہاں پر کب شروع کرنا ہے، آئی ڈی پیز کے لیے کیا کریں گے، آگے آگے ڈائریکشن بھی آ جائے گی. وہ ذرا پالیسیز بھی لانگ ٹرم بیسس کے لیے ہوتی ہے. پالیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے پارس؟ جی پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک جگہ پہ سمو لیں، آپ ٹائم فریم ڈیسائیڈ کر لیں، آپ ہر علاقے کے لحاظ سے جغرافیکل ایسپیکٹس کے لحاظ سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، آپ اس کا جغرافیکل سروے کر لیں، آپ جو آئی ڈی پی سروے کر لیں، آپ ایئر اسٹرائکس
ٹھیک، میں بریک کے بعد ذرا آپ سے اس بات کو کنٹینیو کروں گی. ایک بات صرف جانا چودھری صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا پھر اب ایک اچھا نہیں ہے کہ حکومت اور طالبان ایک میکینزم طے کر لیں کہ یہ جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کہیں سے کوئی بھی کوشش اگر کی جاتی ہے تو اس سے مل کر نمٹا جائے؟ بالکل میکینزم کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات بھی طے ہے کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جو طالبان کی شاید بات کو نہ مانیں, جو ہاسٹائل ٹیررسٹ گروپس ہیں, جو پراکسیز ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک بندہ بھی سرنڈر کرے اور پیس پروسیس کا حصہ بنے. لہٰذا ان کا انٹرسٹ سب کو معلوم. المناک واقعات اگر ہوں گے تو کیا اس پورے پروسیس کو جو ہے ہاسٹیج بنائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. طالبان کو آپ کسی کی پراکسی نہیں مانتے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہاسٹائل گروپ, اس کے تو ہم مذاکرات اسی لیے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بہت سے گروپ جو ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے تو ہم حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ عسکریت پسندی کو آپ ایڈریس کریں رات دن ٹی ٹی پی کو, کیونکہ کچھ بہت سے لوگ ہیں جو حصہ نہیں ہے, وہ پھر کیا ریئیکٹ کریں گے؟ وہ کہیں گے جی آپ نے تو ان کو ریوارڈ دے دی اور ہمیں نہیں دی, پھر وہ ملیٹنسی کی طرف ٹرانزیشن کریں گے. یعنی آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پیج پر نہیں ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے طالبان گروپ نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اگر کاروائی ہوتی ہے تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک کاروائی کے بعد کیا اگر کچھ لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کا حصہ وہ ورتھ ہے یا نہیں, یہ ہماری ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, ہمارے تمام اداروں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب نے کہا کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ مارشل لا کی باتیں کر رہی ہے, فوج کو دعوت دے رہی ہے, جبکہ طالبان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا ہے. پھر بھی کیا کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. ریحان ہاشمی صاحب, اب جبکہ طالبان جنگ بندی کا اعلان کر چکے ہیں تو کیا ایم کیو ایم کی جانب سے فوج کو دعوت دینے کا کوئی جواز باقی رہ گیا ہے؟ پارس, میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرے کہ اس ملک میں امن و امان آئے اور ہم ان جھانسوں میں آنے سے بچیں, مگر یہ وقت گواہ رہے گا کہ ہم کو کس وقت کون سا ڈیسیجن لینا چاہیے تھا, یہ وقت بتائے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری دعا ہے کہ بہتری کی طرف دعا کر رہے ہیں آپ, لیکن یقین نہیں رکھ رہے ان کی جنگ بندی کے فیصلے پر. دیکھیں, یقین کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس نے وعدہ خلافی کتنی بار کی, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے موٹیوز کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں گے آپ تو یہ کسی بھی ذی شعور پاکستانی کے سامنے, سیاستدان کے سامنے واضح طور پہ آ جائے گا. دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ کب تک دیں گے, کب تک دھوکے. تو اسی حوالے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا کہ جناب یہ تو 50,000 خون کا سودا کرنے کے مترادف ہوگا اگر ہم ان سے کمپرومائز کریں گے. اور یہ واضح طور پہ الطاف بھائی نے کہا دہشت گردی کا نزلہ, میں مکمل کر لوں, دہشت گردی کا نزلہ آپ جمہوریت پر کیوں گرا رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے نا تو فوج ٹیک اوور کر لے. اب حکومت کی کوششیں سامنے آ رہی ہیں نا, تو کیا ایم کیو ایم اپنے الفاظ واپس لے گی؟ دیکھیں, حکومت کی کوششیں تو تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ایک مشکل حالات میں مشکل ڈیسیجن لینا بہت ضروری تھا. اور الطاف بھائی نے اے پی سی دستخط کرتے وقت بھی یہ کہا تھا کہ جناب آپ حکومت کے رٹ کو, وقار کو قائم رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کا آغاز کریں. اور پھر جب یہ دوبارہ ہوا سرجیکل اسٹرائکس کا سلسلہ, تو یہ بھی کہا کہ مذاکرات ان سے ہونے چاہیے جو کہ ہتھیار پھینک دیں اور حکومت اپنی رٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات پہ مطلب اس کی بات کرے. اور دیکھیں, مطلب ایک لائن کا جواب یہ ہے, پاکستان ہوگا تو جمہوریت ہوگی نا بھائی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات وہی نا, دہشت گردی کا نزلہ جمہوریت پر تو نہ گرائے نا. الطاف حسین صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کے چیمپئنز بنے پھرتے ہیں نا, جو ان کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ بھی ایوان میں ہیں نا ریحان ہاشمی صاحب, آپ کو جمہوریت کا پتہ ہوگا, آپ بتا دیں. دیکھیں, جمہوریت کس بنیاد پر ہوگی؟ آپ کے پاس ریاست ہوگی, سرزمین ہوگی اور الیکشن لڑنے کے مواقع ہوں گے جو الیکشن کو, آئین پاکستان کو اور سیاستدانوں کو, جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کو ہی تسلیم نہ کرے اور وہ درپے ہو اس کے کہ ان تمام چیزوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا قیام رہے گا؟ اور ایسی صورتحال اگر پیدا ہو کہ ملک ہوگا تو جمہوریت ہوگی, اگر ایسی صورتحال, جی ایگزیکٹلی, لیکن اس میں اگر کہا ہے, الطاف حسین بھائی نے اگر کہا ہے کہ اگر یہ روش رہی, یہ انداز فکر رہا, تو خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہمارے پاس سے مراد پاکستانی قوم کے پاس
اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. ایک اور چیز ایڈ کروں پارس, بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے دیگر پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے احترام کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ زیادہ تر پاکستان میں جو سیاست ہے, لوگوں کو برا کیوں لگ رہا ہے, کیوں الیکشن جیت کر جو آئے ہیں, جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, برا اس لیے لگ رہا ہے کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یہ انڈسٹری ہے. اکثر پولیٹیکل پارٹیز, اکثر پولیٹیشین انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں. بڑے احترام کے ساتھ بات سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹ. ذرا بات کا جواب دے دیں. آپ لوگ تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں نا, ہر وقت جمہوریت کا نام لیتے ہیں, اور ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں جی رانا صاحب. جی دیکھیں, میں بتاؤں بات, بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جتنے یہ تجزیے آ رہے ہیں, ہر پارٹی اپنے ایک موقف اور اپنے ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں ہے اور عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. ہمیں پاکستان کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک حکومتی سطح کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. بدقسمتی سے کافی عرصے سے ایم کیو ایم کے جو پالیسی ہے وہ پہلے بولو اور پھر تولو والی بات آ گئی ہے, اور پھر بعد میں یہ صفائیاں دیتے ہیں اور دوسرے کو بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو ہم نے اتنی مار کھائی, یہ اتنا جو 4 مرتبہ پاکستان میں بغاوتیں ہوئیں اور ہماری جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکی, اور آج پھر ہم جو یہ بات کرتے ہیں تو پوری قوم حیران رہ گئی کہ یہ پھر کیا. اور جب ان کی طرف سے وضاحت آئی کہ نہیں ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, تو لوگوں نے الحمدللہ کہا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان میں نے دیا ہوتا تو میری پارٹی مجھے اب تک نکال چکی ہوتی اور میری پارٹی نے میرے اوپر ایف آئی آر بھی کروا دی ہوتی. لیکن اب ماشاءاللہ ایم کیو ایم ہے, وہ ان کو ہماری باتیں پھر بری لگتی ہیں. رانا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں پھر اس بات سے؟ آپ نے بھی جو کہا میری پارٹی مجھے نکال دیتی, تو پھر کیا آپ ایم کیو ایم کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا غلط بیان کہ جی فوج ٹیک اوور کر لے, یہ تو پہلے بولو اور پھر تولو والی بات ہے. پنجاب اسمبلی میں جو کل ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ طالبان اور الطاف حسین دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں غیر آئینی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے, یہ صحیح بات ہے کہ آپ ایک جمہوری عمل پر یقین رکھنے والی پارٹی کو ایک ایسی قوت سے ملائیں جو اسٹیٹ کی رٹ پر یقین ہی نہیں رکھتی؟ یہ ٹھیک بات ہے؟ میں اس کا جواب, میں دیکھیں جس طریقے سے کہا گیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آئین پاکستان کو توڑ کر فوج کو حکومت کی دعوت دی جائے تو یہ وہی بات ہے جو ہمارے, اگر طالبان کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے. آئین میں گنجائش تو موجود ہے. کس چیز کی گنجائش موجود ہے؟ فوج کے ٹیک اوور کرنے کی. ایمرجنسی کے کون سی بات کی گئی؟ انہوں نے کہا جی فوج آگے حکومت سنبھال لے. آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگتا, اگر میں یہ کہتا تو میرے اوپر میری اپنی جماعت ابھی تک آرٹیکل 6 لگا چکی ہوتی. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت قسمتی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم جس کا ایک حصہ ہے ملک میں ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد میں 90s میں آپریشن 1 کے خلاف فوجی آپریشن, خود الطاف بھائی آج جلا وطن ہے اسی آپریشن کے بعد, اور پھر یہ جمہوری حکومتوں کو مستحکم کرتے آ رہے ہیں. اب ایڈوائس اگر ہے تو یہ انسٹیبلٹی کے لیے ہے. کس حد تک درست ہے یہ نہیں ہے؟ بالکل میرے خیال میں تو جمہوریت, دیکھیے یہ کس طرح ایم کیو میں جو ایک اپنے آپ کو جمہوری پارٹی سمجھتی ہے, وہ مشرف کے ساتھ یا خان کے ساتھ, جنرل ضیاء الحق کے ساتھ, دوسرے جنرلوں کے ساتھ جو ڈکٹیٹرز تھے ایک پیج پہ ہے, وہ جمہوریت کو جو ہے بوٹ کے نوک پہ نہیں چڑھاتے, وہ آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمارے لاکھ اختلافات صحیح, لیکن جمہوریت اس کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی. خود ایم کیو ایم وکٹم رہی ہے. کیا یہ ان کا اپنا پیغام لگ رہا ہے جان چودھری صاحب, یا کسی کی دی ہوئی لائن لگ رہی ہے؟ اور جہاں اسٹریٹجی کی بات ہے, بہت سی اختلافات ہمارے ہیں کہ کراچی میں طالبانائزیشن کا خاتمہ کس طرح ہو, اربن ٹیررزم کا خاتمہ بھی, لیکن اس ملک میں یہ مطالبہ کہ فوج آ جائے, میرے خیال میں آج جو مسائل ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے. اپنی بات لگ رہی ہے یا کسی کی جانب سے لائن دی گئی ہے؟ کیا خیال کیا ہے؟ ان کا حق ہے جو لائن انہوں نے لیا ہے, لیکن اس سے ہمارا بالکل اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لائن لی ہے, لائن دی ہے. نہیں, ان کا جو نظر ہے وہ ان کی پارٹی کا موقف ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ہم پروفاؤنڈلی ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. جنرل صاحب ذرا بتائیے گا, ایک سیکنڈ ہاں ہاشمی صاحب, جنرل صاحب کی بھی بات سنیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں سوال کے ساتھ. جنرل صاحب کیا اس طرح کی باتوں سے, جو فوج کو ٹیک اوور کرنے کی باتیں اور ان کو آوازیں دی جا رہی ہیں, مداخلت کی باتیں, اس سے سول اور ملٹری تعلقات جو ہیں, کیا اس کی خلیج واضح نہیں ہو رہی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو اس پیرا میں دیکھنا چاہیے.
الطاف حسین صاحب نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور اس ملک میں رائے دینے کے لیے کسی کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، اور پہلے بھی لوگ دیتے رہے ہیں. اور یہ سوچنا کہ الطاف صاحب نے یہ کہا کہ فوج آ جائے تو فوج تیار بیٹھی اور وہ آ جائے گی، یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. فوج نے پچھلے 5 سالوں میں بھی ایک اپنے کانڈکٹ کو واضح طور پہ دکھایا ہے، جبکہ ہر روز ہر چینل کے اوپر بات ہوتی تھی کہ یہ حکومت زرداری صاحب کی حکومت اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو گئی، کبھی کہتے تھے کہ جی 2 مہینے بعد گئی، لیکن نہیں گئی. تو آج بھی یہ ایک اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے جہاں آرمی پوری طرح سول اور ڈیموکریٹک پروسیس کو آنر بھی کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں پھر اس وقت میں اس قسم کی باتوں کے، جب ملک دوسرے بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے؟ مقاصد آپ یوں کہہ لیجئے کہ شاید آپ پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کے اوپر کو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یا ان کو جگانا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. لیکن یہ سوچنا کہ کسی ایک کے بلانے کے اوپر آرمی چلی آئے گی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اب، اور وہ بک گیا. آرمی ایک بڑا ابھی ایک باشعور مستحکم ادارہ ہے جہاں پہ یہ بالکل پورے ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہیں کہ آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کرنا ہے اور سول رول کی ایک عزت رکھنی ہے، اس کی تعظیم کرنی. ٹھیک، ریحان ہاشمی صاحب لاسٹ کومنٹ کر دیں، پھر چاہتی کیا ہے ایم کیو ایم؟ جی دیکھیں پارس، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ الطاف حسین بھائی نے جو بات کہی ہے اس کو مشروط رکھا ہے اس بات سے کہ اگر آپ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کے سامنے 2 چیزیں رکھیں کہ ایک کیوس، انارکی، قتل عام، آئین کو ختم کر دینا اور پامالی لوگوں کی، اور دوسری جانب رکھیں کہ مطلب سرزمین رہے ہمارے پاس اور مطلب پاکستان کی ریاست بچی رہے، تو ایک محب وطن پاکستانی کیا کرے گا، کیا چنے گا؟ الطاف حسین بھائی نے ایک رائے دی ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اگر ابھی ہم نے پرومپٹ ایکشن نہیں لیا پاکستانی قوم نے تو خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا. تو کوئی رائے دینا جرم تو نہیں ہے. اور اگر جو لوگ الطاف حسین بھائی کو پسند نہیں کرتے، سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، رانا صاحب کوئکلی، ہمارے آئین میں بھی اگر ہے، ہمارے آئین میں ہے کہ اگر آپ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں بغاوت کر کے آئین کو توڑ دو تو اس کا آرٹیکل 6 لگ کے سزائے موت ملتی ہے. جو اگر مگر کی بات نہیں کرنی چاہیے، سمجھداری سے پہلے اگر یہ بالکل بات ہے کہ رائے سیاسی لیڈر کا کام یہی ہے کہ بصیرت دے. رانا صاحب سر مجھے سن لیں، سر میں آپ کی باری میں بات سنی ہے نا، میں نے سر رانا صاحب میری بات سن لیں، میں نے آپ کی باری میں بات سنی. سیاسی لیڈر کا کام یہ ہے کہ ویژن دے، بصیرت دے، فورکاسٹ کرے. الطاف حسین بھائی نے جب پاکستانی قوم کو اندیشوں سے آگاہ کیا ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے. اور میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں پارس، آپ کے پروگرام میں وقت گواہ رہے گا، اگر خدا نہ خواستہ توجہ نہیں دی گئی تو ہم لوگ ہاتھ میں لیں گے خدا نہ خواستہ. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ایکشن لیں فوری طور پہ. آپ کا رانا محمد افضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مسلم لیگ نون سے کے رہنما ہیں اور جے یو آئی ایف سے جان جگزی صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. کہا جاتا ہے کہ مذاکرات مسئلہ حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے یا اقتدار طویل؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.